अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 10 ज़िलहिज्जा है और 1443 हिजरी। आप सबको मेरी जानिब से और इस्लामिक पार्टी ऑफ कनाडा की जानिब से तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए ये दिन खुशियों और शादमानियों का दिन बनाएगा और इंशाअल्लाह हम सब के गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देंगे और हमारी कुर्बानी और उथिया और जो जहाँ जहाँ भी हम जिस अंदाज से भी कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सबको कबूल फरमाए। और वो लोग जो हज पे गए हुए हैं, हमारे भाई बहन जितने भी दुनिया से जमा हैं, आज मैदान मीना में आ चुके होंगे यकीनन, तो अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए। कल यौम अरफा था और उनका असल हज तो यौम अरफा ही का होता है, फिर उसके बाद कुछ बाकी मनासिक होते हैं और इस तरह से और 3 दिन वो मीना में रुक करके वो सारे मनासिक अदा करके वो लौटते हैं अपने अपने मुकामात की तरफ से। यही अमल है, इसको हज कहा जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज इकराम की दुआओं को कबूल फरमाए, उनकी तमाम नेकियों को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और वो लोग जो मनासिक अदा कर रहे हैं उनको भी कबूल करे और जो कोताही या कोई कमी बेशी रहे तो अल्लाह उसे दरगुजर फरमाए। आज मैं ईद के पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और कोशिश करते हैं कि अहम मौके पर इस्लामिक पार्टी की जानिब से कोई एक छोटा सा मैसेज तमाम सामीन की खिदमत में पेश किया जाए और ख़ुसूसियत से जो लोग कनाडा में मुकीम हैं और जो लोग बाहर बैरून ममालिक में मुकीम हैं उन तक हमारी आवाज़ जाती रहे और हमारे पैगाम जाते रहें। आज मैं कोशिश करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल विदा दिया था, जो आपकी हयात पाक का आखिरी साल था जिसके बाद आप दुनिया में नहीं रहे और इसलिए उसको खुतबा हज्जतुल विदा भी कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा ज़िंदगी में हज अदा कर पाए और उसी हज में आपने एक ऐसा तारीख़ी खुतबा दिया जिसको खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है और उसका एक एक लफ्ज़ माना खैज़ है। और उस खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन उम्मत से ये सवाल किया था, बल्कि हुक्म दिया था कि ये साल शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है, शायद आइंदा साल फिर हमारी मुलाकात ना हो। जो कोई आज यहाँ इस जगह मौजूद है वो लाजिमन मेरी बात को दूसरों तक पहुँचाए और उनके वास्ते से जितने लोगों तक ये बात पहुँचती है वो और दूसरों तक पहुँचाते जाएं। ये बिलवास्ता जो है ये तहरीक और ये काम चलता रहे और इसको लियुबल्लिगु शाहिदुल गाइबा के अल्फाज से नवाजा गया और इसी से लफ्ज़ तबलीग निकला है कि पहुंचा देना और बात को, दीन को और हिदायत को दूसरों तक पहुंचाने ही का नाम तबलीग है। और इसमें बहुत सारी अहम बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हम्द व सना बयान की और इसमें आपने ये भी कहा कि अल्लाह ने मेरी नुसरत की और मुझे गलबा अता किया, कुफ्र पर गालिब किया। आज हम देखते हैं कि आज हम जब भी दीन की बात करते हैं वो मगलूब होकर करते हैं। हम किसी और की बड़ाई के तसव्वुर के सामने रख के करते हैं। अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई और तौहीद और उसका जलाल और उसका जबरूत और उसका हुक्म के बजाय हम कभी अमेरिका की बालादस्ती, कभी रशिया की, कभी चाइना की, कभी इंडिया की, पता नहीं कितने हमने बुत बनाए हुए हैं अपने दिमागों के अंदर, उन सब की लेकर चलते रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के अवहाम का शिकार है और अपने अपने अंदर अजीब किस्म के शिर्क को पाले हुए हैं। शिर्क से पाकी का ही नाम इस्लाम है और ये तौहीद ही के सबब जो है हज की फरीज़ा अदा किया जाता है और हज के बुनियाद पर ईद मनाई जा रही है। इन सब का ताल्लुक तौहीद से है, लेकिन हम शिर्क में मुब्तला भी हैं और ईद भी मना रहे हैं और हज भी कर रहे हैं। अफसोस होता है। अच्छा, हमारे इस्लाम में
جو اس خطبہ حجت الوداع کے اندر جو بات بڑے امفیسائز کر کے کہی گئی کچھ خاص باتیں ہیں، ان میں ایک بات ہے مساوات، کہ کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پہ نہیں، گورے کو کالے پہ نہیں. اس طرح کی مساوات کا جو تصور دیا گیا ہے یہ صرف اور صرف توحید کی بنیاد پر ممکن ہے. صرف وہی لوگ اس کو قائم کر سکتے ہیں جو ایک رب اور ایک الہ کے ماننے والے ہوں. یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جو رام، لکشمن، سیتا اور پتہ نہیں 20,000 جو خداؤں کو کی پرستش کرنے والے، یا مختلف قسم کی وہم میں مبتلا اقوام سے تصور نہیں کر سکتے کہ وہ توحید کے بغیر مساوات کو دنیا میں قائم کر سکے. اور آج دیکھتے ہیں آپ کہ عرب لوگ کتنی زیادتی کرتے ہیں اجمیوں کے ساتھ. خود وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں ان کو مختلف القاب سے پکارتے ہیں، ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کی تنخواہیں نہیں دیتے، ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور وہاں کے حکام کی چاپلوسی کرنا، ان کی جے جے کرتے رہنا، اور اللہ کی بات مانے نہ مانے، نافرمانی کریں لیکن نافرمان حکمرانوں کی ضرور اطاعت کرنا، اس طرح کے وہاں بنا لیے گئے ہیں اصول. اور کوئی مساوات کا تصور نہیں ہے وہاں پر. ایک عرب سعودی جو ہے ایک غیر عرب مسلم کا جو ہے کفیل ہوتا ہے، وہ اس کا حاکم ہوتا ہے، اس کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کرتا ہے. غلامی کا بدترین تصور وہاں پر رائج ہے. اسی طرح وہاں آس پڑوس کے ممالک کے ساتھ بھی بدترین سلوک ہوتا ہے، اور کوئی ہمسایوں کی عزت اور آبرو کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے. سارے انسان صرف اور صرف فضیلت ہے اگر انسانوں کے درمیان اور کوئی کسی کو ہم اپنے سے بڑا سمجھ سکتے ہیں تو اس کے تقوی کے بنیاد پہ. تقوی کا کوئی تصور مسلمانوں میں نہیں رہ گیا ہے. اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے والے، اس سے ڈرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کے احکام پہ چلنے والے، اور اس کے لیے جان مال سب کچھ لٹانے والوں کو متقی کہتے ہیں. ایسے تو بہت کم ہے. عیش و عشرت کرنے والے اور لوگوں پہ ظلم و جبر کرنے والوں سے ہم ڈر رہے ہیں، اور ان کو بڑا بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ظالموں کو ظلم کی پوری ہم آزادی دے رکھے ہیں. اور ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تقوی کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، اور تقوی کی بنیاد پر جو عزت تھی اس کو ختم کیا گیا ہے. خون، مال، عزت، یہ ساری چیزیں جو ہے حرام کی گئی تھی مسلمانوں کی ایک دوسرے پر. آج مسلمانوں پر مسلمان ظلم کر رہا ہے. آج یمن پر سعودی عرب بمباری کرتا ہے. آج جو ہے سیریا اپنے ہی ملک کے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے بشار الاسد. اور ایسے کئی مثالیں ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. خود سعودی عرب کے اندر کئی بہترین علماء اور اہل اللہ کو ظلم کی چکی پہ پیسا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال کے رکھا گیا ہے، اور ان لوگوں کو خطبے دلائے جا رہے ہیں، امامت کروائی جا رہی، جن کا ایمان، عقیدہ، فکر، نظریہ سب خراب ہے. اور کل 9 ذی الحجہ کو بھی ایک ایسے شخص کو لایا گیا خطبہ حج دلوانے کے لیے جس کے خیالات اسلام سے انحراف پر مبنی ہیں. اور سارے سوشل میڈیا پر اس بات کی اعلان کیا گیا تھا کہ اس کا خطبہ رکوایا جائے، لیکن بضد ہو کر آل سعود نے اس غلط انسان سے جو ہے وہاں پر خطبہ دلوایا. شیخ عیسیٰ اس کا نام ہے. آپ اس کے خیالات اور تخیلات اور اس کے نظریے کو جانچ سکتے ہیں. اور مسلمانوں کے حج جیسی عبادت کو خراب کیا گیا، اور ان کے اس مقام کی توہین کی گئی جہاں پر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر خطبہ دیا کرتے تھے. اور مسلمانوں کے اندر غلامی دوبارہ رائج ہو چکی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ غلاموں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، اور آہستہ آہستہ اسلام پر چلتے چلتے مسلمانوں نے تقریباً غلامی کے تصور کو ختم کر دیا تھا. آج پھر مختلف انداز سے، مختلف ناموں سے مسلمانوں کو مسلمان کا غلام کیا جا رہا ہے، اور انہیں ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے. سود سے رکنے کا اور اس کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا تھا. سود رائج ہو گیا ہے. آج مسلمان سے سود لیتا ہے، مسلمان بینک سے سود لیتا ہے، مسلمان غیر مسلموں کو سود دیتا ہے، اور غیر مسلموں کا سود کھاتا ہے، خود مسلمان کا سود کھاتا ہے. پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں اور سعودی عرب میں ہر جگہ سودی کاروبار میں مسلمان مبتلا ہیں.
اور جو لوگ غیر مسلم ممالک میں ہیں وہ تو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے کہ ہم غیر مسلم ممالک میں ہونے کی وجہ سے ہم دارالحرم میں، اس لیے ہمارے لیے سود حلال ہو گیا ہے. یہ سب تخیلات کی باتیں ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں مول لینی چاہیے. اس کو کہا گیا کہ یہ جنگ کے برابر ہے. جو لوگ سود لیتے اور دیتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں. اور خود پر اور دوسروں پر زیادتی نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. عورتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. عورتوں سے بھی کہا گیا کہ شوہروں کی اطاعت کریں اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کریں. اور مردوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو استفادہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرتے رہیں. کسی اور کے قانون، امبیڈکر کے قانون یا دستور یا آئین یا چارٹر آف رائٹس وغیرہ کے زیادہ حوالہ نہ دیا کریں. اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے اللہ کا قانون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کریں. خطبہ حجۃ الوداع ہمارے لیے چارٹر آف رائٹ ہے، اس کو پیش کریں، اس کو یاد دلائیں. ہمارے لوگوں کا افسوس ہے، دینداروں کا، کہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے قانون کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے اندر اپنے لیے عافیت تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کے قانون اور اللہ کی کتاب اور اس کے فرامین اور اس میں دیے گئے حقوق سے انسانوں کو واقف کراتے ہیں، نہ خود اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر وہی نازل بھی فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم سب کو چاہیے کہ اس آیت کا بار بار اعلان کریں کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے. اب کوئی مکی اسلام، مدنی اسلام نہیں ہے، ایک ہی اسلام ہے جو مکمل اسلام ہے. اب جہاد فرض ہے، اب قتال فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. یا تو آپ ان تمام چیزوں کی فرضیت کے منکر ہو جائیے، یا پھر آپ یہ کہیے کہ جہاد بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز اور روزہ اور حج فرض ہے. یہ اس میں افراط و تفریط سے بچیے اور پک اینڈ چوز کی پالیسی سے بچیے. آج علماء جوہلا بن گئے ہیں اور عالم ظالم بن گئے ہیں. اللہ ایسے فتنہ پرور علماء اور دانشوروں سے ملت کو بچائے جو دین میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور افراد و تفرید کر رہے ہیں، منچائی تعویلات کر رہے ہیں، اور ایسی تعویلات کر رہے ہیں جس سے صرف اور صرف دشمنان اسلام خوش ہوتے ہوں اور اسلام کا نقصان ہوتا ہو، ملت رسوا ہوتی ہو، ملت کا نقصان ہوتا ہو. ایسے علماء سے بچنے کی کوشش کیجیے. امت میں یہ شعور پیدا کیجیے کہ دین حق دین اسلام ہے اور وہ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. کسی دانشور، کسی عالم اور مفکر کو اجازت نہیں ہے کہ دین میں کوئی چیز کو منسوخ کر سکے. ان لوگوں کا کوئی اس پہ حق نہیں بنتا. جس کو چاہے منسوخ کر رہے ہیں، جس کو چاہے جاری کر رہے ہیں، من چاہی تعویلات کر رہے ہیں. آج وہ وقت آ گیا ہے خطبہ حجۃ الوداع کو لے کر کے ہمیں دوبارہ شعور کو بیدار کرنا ہوگا. امت مسلمہ کو ایک متحدہ جسد واحد کی طرح بنانا ہوگا، ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط کرنا ہوگا، لے کر اٹھنا ہوگا. اور اجتماعیتوں کے نام پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں، تنظیمیں، مسلکیں اور خانقاہیں مسلمانوں میں تفرقہ برپا کیے ہوئے ہیں. ایسی جماعت کو تلاش کیجیے جو واقعتاً قرآن و سنت کی پابند ہو، ورنہ آپ جماعتوں کو چھوڑیے، تنظیموں کو چھوڑیے، اور امت مسلمہ ایک واحد جماعت ہے، اس کا حصہ بن جائیے اور اس کو بچانے کی کوشش کیجیے. اپنی اپنی جماعت، تنظیم، اداروں سے بے پرواہ ہو جائیے. یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. اور آپ کے جو مربی ہے، آپ کے جو امیر ہے، آپ کے جو ذمہ دار ہے، آپ کے جو مرشد ہے، آپ کے جو علماء ہیں، ان سب کو وہی درجہ دیجیے جس کے وہ مستحق ہے. ان کو سر پر زیادہ نہ سوار کر لیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اپنے امیر، اپنے مرشد اور اپنے پیشوا کو زیادہ مقام دے بیٹھیں اور اللہ کو ناراض کر جائیں. آج وقت آ گیا ہے کہ صحیح اسلام کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور پھیلانے کا وقت آ گیا ہے. ایسے اہل اللہ کو تلاش کیجیے جو آپ کو صحیح علم کی بات کریں، اللہ اور رسول سے جوڑنے کی کوشش کریں. اپنی شخصیات کا معتقد نہ بنا لیں، اندھا مرید نہ بنا لیں، اور آپ کو صرف اللہ اور رسول کا فرما بردار بنا کر چھوڑے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.